बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। इमरान खान की दाईं आँख की बिनाई सिर्फ 15% बची है। सुप्रीम कोर्ट ने 16 फरवरी से पहले इमरान खान का तिब्बी मुआयना करवाने का हुक्म दे दिया है। आपने ये दोनों खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ नादरीन सुन ली होंगी, लेकिन जो सवालात हैं वो अभी तक उनका जवाब नहीं मिला कि इमरान खान की आंख का मसला तो 3 माह से चल रहा था, लेकिन ताकतवर जर्नैल और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को अब क्यों अचानक मुतहर्रिक होना पड़ा। 2 हफ्तों के अंदर 2 तफसीली मुलाकातें की गई हैं इमरान खान के साथ। पहली मुलाकात किसने की, दूसरी किसने की, और इसमें ताकतवर लोगों की दिलचस्पी, खसूसी दिलचस्पी क्या है, ये एक्सक्लूसिव खबर, एक्सक्लूसिव तज्जिया लेकर आज हम हाजिर हुए हैं। 3.5 घंटे की बैरिस्टर जो हैं सलमान सफदर, उनकी मुलाकात हुई। क्या वो आँख के सर्जन हैं कि इतनी देर तक वो मुआयना करते रहे इमरान खान की आँख का, या वो कोई तिब्बी माहिर हैं कि वो इमरान खान की जो फिज़ीक है, जो इमरान खान की सूरत हाल है, उसका तज्जिया करते रहे। 1 हफ़्ता पहले जब पिम्स हॉस्पिटल में आँख के मुआयने के लिए इमरान खान को ले जाया गया, तो डॉक्टरों से पहले एक ताकतवर जर्नैल जो हैं वो इमरान खान से तफसीली मुलाकात करते हैं। और ये वो तफसीली मुलाकातें हैं 2, जिन पर मीडिया पर कुछ दावे अंदर खाते किए जा रहे हैं, लेकिन जो असल कहानी है वो बयान करने का कोई हौसला नहीं कर रहा। ये आपका वाहिद चैनल है जिसने पिछली मुलाकात के हवाले से भी तफसीली खबर दी थी, और आज भी हम बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके लिए लेकर आए हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए इमरान खान के साथ 3.5 घंटे की तफसीली मुलाकात क्यों करवाना पड़ी, ये राज आज हम आपके साथ खोलेंगे। इस मुलाकात का ईरान पर मुतवक्का अमरीकी हमले और ख़ित्ते की आइंदा सूरत हाल और पाकिस्तान की जो आने वाले चंद माह की सियासत है उससे, और ख़ास तौर पर मिड टर्म आम इंतखाबात से क्या ताल्लुक़ है, ये कहानी भी आज हम आपको तफसील के साथ सुनाएंगे। ताकतवर जर्नैल की मुलाकात का ये तसलसल था 3.5 घंटे की बैरिस्टर सलमान सफदर की मुलाकात, और कप्तान से कुछ ख़ास वादे तलब किए गए हैं, और क्या जवाब में अगले आम इंतखाबात को मिड टर्म इलेक्शन के तहत करवाने का मामला भी इसमें शामिल है। ये एक्सक्लूसिव खबरें बड़ी तफसील के साथ आज की वीडियो में शामिल होंगी, और साथ ही ये भी हम बताएंगे कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ असल में क्या हुआ है, और वो इस हाल को क्यों पहुँचे। राजदान हल्के इस हवाले से कौन सी 2 स्टोरियाँ शेयर कर रहे हैं, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड बात करने पर कोई आमादा नहीं है। ईरान पर हमले के लिए अपनी आधी फ़िज़ाई कुव्वत पूरी दुनिया से मशरक़ वुस्ता में जमा करने और एक तैयारा बरदार जहाज़ बहीरा अरब में तैनात करने के बावजूद इसराइल और अमेरिका हमले से घबरा क्यों रहे हैं, और ऐसा अब अमेरिका एक दूसरा तैयारा बरदार जहाज़ भिजवाने पर बहीरा अरब में मजबूर क्यों हो गया है। वो क्या खौफ है जो अपनी जंगी तारीख में अमेरिका को पहली बार लाहक हुआ है, और अगर वो हमला नहीं करता तो भी मरता है, और अगर हमला करता है तो भी खुद उसके अपने ही मारे जाने का खौफ है। ये क्या इंतहाई हसास और चौंका देने वाली सूरत हाल है, ये भी आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे, और बताएंगे कि अगले चंद हफ्तों के अंदर मशरक़ वुस्ता में अब होने क्या जा रहा है, और ये जो अचानक इमरान खान की हमदर्दी जागी है सुप्रीम कोर्ट के दिल में, और जो ताकतवर जर्नैल है उसके दिल में, उसकी कहानी भी इसी मामले से जुड़ी हुई है। नाज़रीन, अमेरिका व यूरोप के स्ट्रेटजिक थिंक टैंक
پینٹاگون کو کس بڑے خطرے سے خبردار کر رہے ہیں۔ ویڈیو اس کی تفصیل میں یہ معاملہ بھی، یہ اینگل بھی شامل ہوگا۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم اپنے ناظرین کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے، جس نے ہمیشہ ایکسکلوسیو، ریسرچ بیسڈ اور سب سے پہلے خبر دینے کا اعزاز حاصل کیا اور پھر برقرار بھی رکھا۔ آج بھی ہم آپ کو یاد کرائیں گے کہ وہ کون سی بڑی خبر تھی جو ہم نے دی، اور آج کی تاریخ میں جو بڑے بڑے اینکرز ہیں وہ اس کی تصدیق کر رہے ہیں اور اپنی طرف سے بریکنگ نیوز بنا کر پیش کر رہے ہیں، لیکن جو ہمارے پرانے سننے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم ایک ہفتہ پہلے یہ خبر دے چکے ہیں۔ ہمارے نئے ناظرین بھی ہماری ٹائم لائن پر جا کر یہ خبر دیکھ سکتے ہیں، جس کا بھی ہم ذکر کریں گے۔ ناظرین کرام، ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان ضرور دبا دیں، تاکہ ہماری نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو اور ریسرچ بیسڈ ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو ناظرین پسند آئے تو آپ نے اسے شیئر ضرور کرنا ہے، یا ہماری ٹائم لائن پر موجود کوئی اور ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے شیئر کیجئے، کیونکہ اسی طرح چراغ سے چراغ جلا کر ہی ہم مین اسٹریم میڈیا کی جو بکاؤ میڈیا ہے اس کی پھیلائی ہوئی مایوسی، نفرت اور خوف کے اندھیروں کو دور کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اس وقت صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ ایران کو امریکی و اسرائیلی فوجوں کی نقل و حرکت کی ایک ایک لمحے کی رپورٹ چین اور روس کے سیٹلائٹس پہنچا رہے ہیں، اور اب امریکہ نے یہ الزام بھی عائد کر دیا ہے کہ ایران کو امریکی جاسوسی کے لیے چین اب اپنے کمرشل سیٹلائٹس کا ڈیٹا بھی فراہم کر رہا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کو یہ جاسوسی پہلے ہی مل چکی ہے کہ روس، چین اور شمالی کوریا کی مدد سے ایران ایسے خطرناک میزائل بہت بڑی تعداد میں تیار کر چکا ہے جو مشرق وسطیٰ میں 20 امریکی فوجی اڈوں اور بحیرہ عرب کی خلیج عمان میں موجود امریکی طیارہ بردار جہاز اور اس کے ساتھی اسٹرائک گروپ کے جہازوں کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ وہ بہت بڑی تعداد میں جو میزائل تیار ہو چکے ہیں، اور ان میزائلوں کو اپنے ٹارگٹس پر درست نشانہ لگانے کی صلاحیت روس اور چین کے سیٹلائٹس کے ذریعے مسلسل فراہم کی جا رہی ہے۔ اور ناظرین، یہ وہی چینی سیٹلائٹس ہیں جنہوں نے انڈیا کے ساتھ جہاز گرانے میں پاکستانی فضائیہ کی مدد کی تھی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ معاملہ کتنا حساس ہے۔ اس سے بھی خوفناک خبر یہ ہے کہ ایران کے پاس ایٹم بم بنانے کے لیے افزودہ یورینیم کی جو مقدار ہے وہ 400 کلو گرام نہیں بلکہ 600 کلو گرام ہے، اور اس یورینیم کا بڑا حصہ، افزودہ یورینیم کا جو ایٹم بم بنانے کے قابل ہے، اس کا بڑا حصہ ایران نے مذاکرات کو طول دینے کے واردات کے ذریعے ملک کے مشرقی اور شمال مشرقی پہاڑی علاقوں، دور دراز زیر زمین پہاڑوں کے اندر انتہائی گہرائی میں جو انہوں نے اڈے بنائے ہوئے ہیں وہاں پہنچا دیا گیا ہے۔ اور امریکہ و اسرائیل اگر ایران پر بڑا حملہ کرتے ہیں تو اس تمام 600 کلو گرام افزودہ یورینیم کو تباہ نہیں کیا جا سکے گا، کیونکہ اس کا ایک بڑا حصہ ایران نامعلوم مقامات پر منتقل کر چکا ہے۔ بلکہ ایک اور خوفناک انٹیلیجنس امریکہ کو یہ بھی ملی ہے کہ چین اور روس کی مدد سے ایران انتہائی چھوٹے سائز کی درجنوں آبدوزیں بھی تیار کر چکا ہے، جو بہت دور تک تو مار نہیں کر سکتی، لیکن 200 سے 500 کلومیٹر تک جا کر وہ حملہ کر سکتی ہیں، اور 400 سے 700 کلومیٹر دور تک مار کرنے والے میزائلوں سے وہ لیس ہیں۔ یوں آپ سمجھ لیں کہ مجموعی طور پر ایران اپنے
ساحل ہے اس سے 1000 یا 1200 کلومیٹر دور کھڑے جہاز تک ان آبدوزوں کے ذریعے بہت درست نشانہ لگا سکتا ہے، اور جس کا کوئی توڑ بھی نہیں ہوگا امریکی بحریہ کے پاس۔ یہ وہ فاصلہ ہے جہاں پر بحیرہ عرب میں اور خلیج عمان میں امریکی طیارہ بردار جہاز اور اسٹرائک گروپ کے جو جنگی جہاز ہیں وہ کھڑے ہیں، اور وہ بالکل غیر محفوظ ہو چکے ہیں۔ امریکیوں اور اسرائیلیوں کو یہ انٹیلیجنس اطلاعات بھی ملی ہیں کہ شمالی کوریا نے ایران کو 250 سے 300 کے قریب انٹرمیڈیٹ رینج کے خوفناک بیلسٹک میزائل بھی فراہم کر دیے ہیں، جن کی جو مار ہے وہ 1800 سے 22 سے 24 کلومیٹر کے تک ہے، اور یہ فاصلہ وہ 15 سے 20 منٹ کے اندر طے کر کے اسرائیل کو ناقابل تصور تباہی سے دوچار کر سکتے ہیں۔ ان میزائلوں کی اسپیڈ ناظرین اتنی زیادہ ہے، جب وہ حملہ کرتے ہیں اس وقت میچ 5 اور میچ 8 کی ان کی وہ جو سپیڈ ہو جاتی ہے جب وہ حملہ کرنے کے آخری مرحلے میں پہنچتے ہیں، اور اس سپیڈ والے میزائل کو روکنا امریکی اور اسرائیلی طیارہ شکن نظاموں کے لیے ناممکن ہے، جو فضائی دفاعی نظام آئرن ڈوم، تھارڈ سسٹم اور پیٹریاٹ انہوں نے وہاں پر بنا رکھے ہیں اپنے اڈوں میں اور اسرائیل میں۔ ان میزائلوں پر ناظرین 600 سے 800 کلو گرام بارود کے بڑے وار ہیڈز لگے ہوئے ہیں، جو ناقابل تصور تباہی پھیلا سکتے ہیں اسرائیل میں بھی اور امریکی فوجی اڈوں پر بھی۔ یہ وہ خوفناک صورتحال ہے جس کی وجہ سے ایران پر امریکی و اسرائیلی حملہ مسلسل تاخیر کا شکار ہو رہا ہے۔ پچھلے 2 ہفتوں کے دوران امریکہ اور مغربی یورپ سے تھارڈ اور پیٹریاٹ میزائلوں کی سینکڑوں مزید بیٹریاں اور ہزاروں میزائل مشرق وسطیٰ میں موجود 20 امریکی فوجی اڈوں اور اسرائیل پہنچانے کے لیے بڑے کارگو جہازوں کی 350 فلائٹس کا ڈیٹا ریکارڈ پر آ چکا ہے۔ لیکن دوسری طرف شمالی کوریا، چین اور روس سے بھی مسلسل بڑی کارگو فلائٹس ایران پہنچ رہی ہیں، اور ان کے ذریعے کیا کچھ آ رہا ہے اور کیا کچھ پھر واپس جا رہا ہے اس کی بھی کسی کو کچھ خبر نہیں، بلکہ یہاں تک شک کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ایران نے اپنے افزودہ یورینیم کا بڑا حصہ روس، چین اور شمالی کوریا منتقل کر دیا ہے، جہاں اس سے ایٹم بم کی تیاری کا عمل جاری ہے، اور اگر ایران پر امریکی و اسرائیلی حملے میں 2-3 ماہ کی تاخیر ہو جاتی ہے تو اس دوران ایران شمالی کوریا کی مدد سے ایٹمی دھماکہ بھی کر سکتا ہے۔ یہ بھی ذرائع اب دعویٰ کرنے لگ گئے ہیں۔ ناظرین اکرام، دوسری بڑی خبر پاکستان کے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کے ایک حادثے میں شدید زخمی ہو جانے کی ہے۔ ابتدائی اطلاعات میں کہا گیا کہ وہ واش روم میں نہانے کے دوران پاؤں پھسلنے سے گرے اور ان کا سر دیوار سے ٹکرایا، لیکن پھر یہ بھی ایک بڑی مشکوک سی بات ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ صبح 4 بجے وہ گرے ہیں واش روم میں، تو صبح 4 بجے نہانے کا کوئی ایسا وقت مناسب نہیں لگ رہا، تو واش روم میں وہ کیوں ننگے پاؤں تھے اس وقت یہ بھی واضح نہیں ہے۔ اس لیے جو سر پر 3 مقامات پر چوٹیں آئی ہیں، جو سر دیوار میں لگا اور وہ بے ہوش ہو گئے، یہ تھی ابتدائی خبریں کہ پھر انہیں فوری طور پر ہسپتال پہنچایا گیا اور وہ 24 گھنٹے انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں رہے، اور ان کی جو حالت ہے وہ بہت ہی زیادہ نازک رہی، لیکن اب الحمدللہ ان کی طبیعت کسی حد تک سنبھل گئی ہے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ راولپنڈی کے انتہائی حساس علاقے میں ان کی رہائش گاہ موجودہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ہی ہمسائے میں، یعنی ان کے ساتھ والے آرمی ہاؤس میں ہے، اور ان کے ہاؤس اریسٹ کیے جانے کی جو افواہیں
چند ہفتے قبل یا چند ماہ قبل گردش کرتی رہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان کا غسل خانے میں نہانے کے دوران پاؤں پھسلنے سے گر کر حادثے کا شکار ہونا ایک قدرتی واقعہ ہے، اور اس میں سے سازش برآمد کرنے کی کوشش نہیں کی جانی چاہیے۔ لیکن ساتھ ساتھ دو سازشی تھیوریاں بھی گردش کر رہی ہیں، اور انہیں بھی آسانی سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ موجودہ سسٹم کو ڈسٹرب کرنے میں سابق ISI چیف لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے جو کچھ کیا، اس میں انہیں سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کی آشیرواد حاصل تھی، اور فیض حمید کا جو کورٹ مارشل ہوا ہے، اس کی تفتیش اور سماعت کے دوران یہ راز کھل کر سامنے آ چکا ہے، اور اپنے اس مبینہ کردار کی وجہ سے قمر جاوید باجوہ شدید ذہنی و نفسیاتی دباؤ میں ہیں، اور ان کی صحت شدید متاثر ہو چکی ہے، اور ان کے یوں گرنے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جا رہی ہے کہ اگر وہ واقعی واش روم میں پھسل کر گرے ہیں، واقعہ اگر یہ حقیقت ہے تو اس کی وجہ وہ پریشر ہے، وہ ذہنی دباؤ ہے جو فیض حمید کے بعد اپنا نمبر لگنے کے مبینہ خوف کی وجہ سے ان کے دل و دماغ پر چھایا ہوا ہے۔ اس سازشی تھیوری کو مبینہ طور پر PTI کے افواہ سازوں کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، اور ISPR کی طرف سے اس معاملے کی ایک سے زائد بار دو ٹوک تردید آ چکی ہے کہ قمر جاوید باجوہ کے خلاف کسی قسم کی کوئی تحقیقات نہیں ہو رہی، اور یہ کہ فیض حمید نیٹ ورک کے ساتھ ان کی کسی قسم کی آشیرواد حاصل نہیں تھی۔ دوسری سازشی تھیوری ناظرین کرام یہ ہے کہ آنکھ کے علاج کے لیے پیمز ہسپتال لے جائے جانے کے دوران موجودہ ISI چیف اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک کی عمران خان کے ساتھ ایک تفصیلی ملاقات ہوئی، اور اس دوران عمران خان سے فیض حمید نیٹ ورک اور سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے بھی کچھ سوالات کیے گئے، اور عمران خان نے جو جوابات دیے ان سے قمر جاوید باجوہ کی پوزیشن مزید مشکوک ہو گئی ہے۔ اس سازشی تھیوری نمبر 2 میں یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ عمران خان اور لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک کی مبینہ ملاقات کے بعد اعلیٰ فوجی حکام نے قمر جاوید باجوہ کے ساتھ سوالات و جوابات کا ایک اور سیشن کیا، جس کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور انہیں ہسپتال لے جانا پڑا۔ یہ دو سازشی تھیوریاں ہیں۔ اگر قمر جاوید باجوہ کے خلاف کوئی ٹرائل ہو رہا ہے تو پھر وہ پچھلے کم و بیش 1 سال سے سماجی زندگی سے کیوں کٹ کر رہ گئے ہیں؟ اگر یہ ٹرائل ہو رہا ہے پھر تو بات سمجھ آتی ہے، لیکن جس طرح سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایسا کوئی ٹرائل نہیں ہو رہا، تو پھر ان کا یوں کٹ کر رہ جانا ہضم نہیں ہو رہا کسی کو بھی، اور ان کی میڈیا ٹاک پر بھی اس دوران پابندی ہے، یا انہوں نے خود ساختہ اپنے آپ کو محدود کر رکھا ہے۔ اس حوالے سے ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جاوید چودھری جیسے کالم نویس اور یوٹیوبر جو خود ساختہ ترجمان بنے ہوئے تھے قمر جاوید باجوہ کے، وہ بھی پچھلے کئی ماہ سے مسلسل خاموش ہیں، اور یہ سلسلہ بھی بند ہے۔ جاوید چودھری کو ایکسپریس میڈیا گروپ سے فارغ کیے جانے کو بھی یار لوگ قمر جاوید باجوہ اور فیض حمید نیٹ ورک سے ان کے مبینہ تعلقات کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، لیکن پاک فوج کے ذرائع یہ جو سازشی تھیوری نمبر 1 اور 2 دونوں کی سختی سے تردید کرتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو حالیہ حادثے کے بعد صحت کے جو مسائل درپیش ہیں، اور وہ جس طرح زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہے ہیں، اس دوران ان کے خلاف ایسی سازشی تھیوریاں پھیلانا سنگ دلی کی انتہا ہے۔ اس موقع پر تو انہیں اور ان کے اہل خانہ کو دعاؤں کی ضرورت ہے، اور یہ تو بالکل صحیح بات ہے ناظرین کہ جب کسی خاندان پر ایسی آزمائش ہو تو ان کے لیے ہم سب کو دعا گو رہنا چاہیے۔ ناظرین کرام، جہاں تک سازشی تھیوریوں کا تعلق ہے، 2 سازشی تھیوریاں تو ہم نے حالیہ چند برس کے دوران جھوٹی ثابت ہوتے دیکھ لی ہیں۔ پہلی سازشی تھیوری تو خود
قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے تھی کہ انہوں نے بیلجیم میں یا یورپ کے کسی ملک میں ایک پورا جزیرہ خرید لیا ہے اور وہ ریٹائرمنٹ کے بعد اب باقی ساری زندگی اس جزیرے پر گزاریں گے، لیکن پھر وہ نہ اس جزیرے کا کوئی پتہ چلا ہے اور نہ قمر جاوید باجوہ ملک سے باہر جا کر اس جزیرے پر رہائش پذیر ہوئے ہیں۔ تو یہ سازشی تھیوری آپ نے بھی سنی ہوگی، بہت مشہور ہوئی تھی۔ ان کے سوشل لائف جو ہے سے کٹ کر رہنے کی وجہ سے ایسی افواہیں بھی پھیلائی گئیں کہ وہ ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں ابتدا میں، لیکن حالیہ واقعے نے ایسی افواہیں بھی مستقل طور پر غلط ثابت کر دی ہیں اور وہ ملک میں ہی موجود پائے گئے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، افواہ ساز فیکٹری نے سابق جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ہیں جنرل ریٹائرڈ ساحر شمشاد مرزا، ان کے حوالے سے یہ پھیلائی گئی تھی افواہ کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد اب اپنی باقی زندگی کینیڈا میں گزاریں گے اور انہوں نے وہاں ایک وسیع و عریض جاگیر خرید لی ہے، لیکن پھر اس مبینہ دعوے کی بھی تردید آ گئی اور وہ بتایا گیا کہ وہ پاکستان میں ہی مقیم ہیں اور ان کا ملک چھوڑ کر جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں آج کی سب سے بڑی خبر کی، بریکنگ نیوز کی، اور خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے اچانک حرکت میں آنے سے عمران خان کے ساتھ ان کے وکیل سلمان صفدر کی 3.5 گھنٹے کی جو ملاقات کروائی گئی ہے اور اس کے بعد اس ملاقات کے حوالے سے جو تحریری رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کی گئی ہے اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے فوری طبی معائنے کا جو حکم دیا ہے اور اس رپورٹ میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس سے نظر یہ آ رہا ہے کہ معاملہ گڑبڑ ہو چکا ہے، خاص طور پر حکمران جماعتوں کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اور عمران خان کے درمیان برف پگھل چکی ہے۔ اس کی اب ہم آپ کو مثالیں دیں گے اور وہ مثالیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی کہ پچھلے یہ معاملہ اچانک نہیں ہوا۔ آپ کو یاد ہوگا ناظرین کہ ISI چیف اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک کی ملاقات بھی عمران خان کے ساتھ ہوئی تھی اور یہ جو موجودہ ملاقات سلمان صفدر کی ہوئی ہے یہ اسی ملاقات کا تسلسل بتایا جا رہا ہے، اور یہ خبر سب سے پہلے آپ کے اسی چھوٹے سے چینل نے 1 ہفتہ پہلے بریک کی تھی کہ جب عمران خان پمز میں آنکھ کے علاج کے لیے گئے تو وہاں ان کے ساتھ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک نے ملاقات کی تھی ڈاکٹروں کے معائنہ کرنے سے پہلے۔ اور اب جو بہت سے یوٹیوبرز ہیں وہ کل سے اور خاص طور پر آج اسد طور جو خاص طور پر قابل ذکر ہیں، جن کے آپ پارا اور اسلام آباد کے ساتھ رابطے کچھ ڈھکے چھپے نہیں ہیں اور وہ بڑے طریقے سے وہاں سے فیڈ کی گئی خبریں اپنے وی لاگز میں شامل کرتے ہیں انسنسرڈ کے نام سے، اور تاکہ عزت سادات بھی قائم رہے اور آپ پارا والوں کی نوکری بھی چلتی رہے، یعنی کچھ تنقید بھی کر دی اور کچھ جو ادھر سے خبر آئی ہوئی اس کی تصدیق بھی بڑے طریقے سے کر دی۔ آج انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب ایک طاقتور جرنیل ہیں جو وفاقی کابینہ کا بھی حصہ ہیں، یعنی وہ سیدھی بات نہیں انہوں نے کی کہ وہ ISI چیف ہیں لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی ہیں، اور تو ان کے علاوہ تو کوئی اور ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جو فوجی کھاتے میں بھی طاقتور ہو اور کابینہ کا بھی حصہ ہو۔ تو آپ سیدھی بات کریں، آپ یوں گھما پھرا کر بات کیوں کر رہے ہیں؟ اور یہ سب کچھ ہم آپ کو 1 ہفتہ پہلے بتا چکے ہیں، اور آج اسد طور نے اور دوسرے بہت سے لوگوں نے بھی یہ بات کر دی ہے کہ عمران خان سے ملاقات ہوئی ان کے آنکھ کے معائنے سے پہلے پمز میں۔ تو ناظرین کرام، جو لوگ سمجھتے ہیں وہ قیامت کی نظر رکھتے ہیں اور وہ جو تاڑنے والے ہیں وہ بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں، اس لیے اسد طور کے یہ جو
انسنسرڈ خبریں ہیں ان کو سب ان کی حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ وہ انہیں کہاں سے ملتی ہیں۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ سلمان صفدر کو عمران خان کے پاس ان کا تفصیلی جواب لینے کے لیے بھجوایا گیا تھا، اور معاملہ چونکہ انتہائی سیریس ہے کیونکہ ایران پر امریکہ و اسرائیل کے حملے کے بعد خطے کی صورتحال میں ایک بہت ہی بڑی اسٹریٹجک تبدیلی آنے جا رہی ہے، صرف ہمارے خطے میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں۔ لیکن جو مشرق وسطیٰ، جنوبی ایشیا اور وسط ایشیا ہے، اس پورے علاقے کی تو حالت ہی بدلنے والی ہے، جس میں پاکستان کا کردار پھر سب سے اہم اور کلیدی اور سینٹرل ہو جائے گا، اور یہ معاملہ پھر کم از کم اگلے 5 سے 7 سال تک چلے گا۔ اس حوالے سے پاکستان میں مڈ ٹرم الیکشن ہونے کا بھی امکان ہے، اور عمران خان کو برسر اقتدار آنے کا موقع بھی دیا جا سکتا ہے اگلے 1.5 سال کے دوران۔ لیکن اس سے پہلے ان سے کچھ یقین دہانیاں طلب کی جا رہی ہیں۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اس حوالے سے جو ابتدائی گفتگو ہے وہ جنرل عاصم ملک نے خود جا کر کی، اور پھر ان سے جو تفصیلی جواب مانگا گیا وہ ان کے اپنے بااعتماد سلمان صفدر کے ذریعے مانگا گیا ہے، اور یہ جو اعلیٰ ترین لیول پر رابطے ہیں یہ ابھی اگلے چند دنوں یا چند ہفتوں میں بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ ان کا نتیجہ کیا نکلا ذرائع کے حوالے سے جب خبر آئی تو وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔